बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, नर्दमान उर्दू के हवाले से आज हमारे पास जो उन्वानात हैं वो हैं मुहावरात और उनका इस्तेमाल। उसके बाद हमारे पास तफ़हीम है फ़ख्र पाकिस्तान के हवाले से, और उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास मुरक्कबात हैं जिनमें हम साबके और लहके के हवाले से अल्फाज बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, सबसे पहले सफ़ा नंबर 43 आपके पास है, मुहावरात और उनका इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी किताबें खोल ली होंगी। सफ़ा नंबर 43, मुहावरात के मानी लिखिए और जुमले बनाइए। जी, हमारे पास पहला मुहावरा है पाला पड़ना। पाला पड़ना, ठीक है, इसका मानी वास्ता होना, ताल्लुक़ होना, ठीक है। और हम इसका जुमला क्या बनाएंगे कि सज्जाद का दोस्त नुमा दुश्मनों से पाला पड़ गया है, यानी उसका वास्ता हो गया है, उसका वास्ता पड़ गया है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा मुहावरा है टसवे बहाना। जी, टसवे बहाना का मतलब क्या होगा? झूठ मूठ का रोना, यानी रोने की अदाकारी करना, ठीक है। और इसका हम जुमला बना लेते हैं। नाकाम होने के बाद अब टसवे बहाने से कुछ हाथ नहीं आएगा। जी, आपने ये दो मुहावरात अभी तक देखे। आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मुहावरे को हम हमेशा मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप सामने जो है वो आपके मज़ीद मुहावरात आएंगे। जैसे एक अगर मैं आपके सामने मिसाल पेश करूं कि हवाई कले तामीर करना। हवाई कले तामीर करने यानी हवा में कले बनाना। तो आपने तो कभी भी नहीं देखा होगा कि जी हवा में किसी ने कला बनाया हो और वहाँ पे जाके रहा हो। ये मुहावरा है और इसको हम मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं। हवाई कले का मतलब क्या होगा? बड़े बड़े दावे करना और बातें, सिर्फ बातें करना, अमल ना करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तीसरा मुहावरा है हमारे पास पहलू तही करना। जी, पहलू तही करने का मतलब है नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, एक साइड पर हो जाना, नज़रअंदाज कर देना। तो इसका हम जुमला क्या बनाएंगे कि तुम क्यों अपने फ़र्ज़ से पहलू तही कर रहे हो, ठीक है, यानी तुम अपने फ़र्ज़ से क्यों गाफिल हो रहे हो। तो उसके बाद हमारे पास चौथा मुहावरा है टेढ़ी खीर होना। जी, टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम करना। और अब देखें, आपने कोई ऐसी खीर तो कभी भी नहीं खाई होगी जो टेढ़ी खीर हो। मजाजी माना है, ठीक है। तो मजाजी मानों में हमेशा हमने मुहावरे को इस्तेमाल करना है। जी, टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम। और जुमला है इसका हमालिया की चोटियाँ सर करना टेढ़ी खीर के मुतरादिफ है, ठीक है। मुश्किल काम है ना, कोई हमालिया की बड़ी बड़ी जो है वो बुलंदो बाला चोटियाँ हैं, जिनके ऊपर पहुंचना, उनको जो है फ़तह करना बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल काम ज़रूर है। जी, उसके बाद हमारे पास है पांचवा मुहावरा चार चांद लगाना। चार चांद लगाने का मतलब क्या है? खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाना, खूबसूरती को बढ़ाना, रौनक को बढ़ाना। जैसे जुमले से आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी शिरकत ने महफ़िल में चार चांद लगा दिए, ठीक है, यानी महफ़िल पहले ही खूबसूरत थी, लेकिन आपके आने से उस महफ़िल की रौनक बढ़ गई, उसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई। जी, नंबर 6 हमारे पास है चादर तान कर सोना। जी, चादर तान कर सोने का मतलब क्या है
کام سے بے فکر ہو جانا، یعنی بھی کسی بھی کام کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کنسرن نہ رکھنا، سہل پسند ہونا، ٹھیک ہے. اگر کوئی کام آپ کے ذمہ کر دیا جاتا ہے تو آپ کو اس کی فکر نہ ہو، آپ کو صرف اپنے آرام سے غرض ہو، ٹھیک ہے. تو اس کا جملہ کیا بنے گا کہ ابھی کام باقی ہے اور تم چادر تان کر سو رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کام سے بے فکر ہو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 7 نمبر پر محاورہ چکر میں آنا. جی، چکر میں آنے کا مطلب ہے دھوکے میں آنا، ٹھیک ہے، کسی کے دھوکے میں، کسی کے فریب میں آ جانا. تو جملہ ہم کیا بنائیں گے؟ اکرم آخر کار اپنے ساتھیوں کے چکر میں آ گیا. کچھ ساتھی بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کو دھوکہ اور فریب دے کر اپنا کام جو ہے وہ نکلواتے ہیں. جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس خاک چھاننا. جی، خاک چھاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ در در پھرنا، یعنی ہر جگہ پھرنا، اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے کام کے سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے، آپ کو جگہ جگہ پھرنا پڑے، تو اس کے بارے میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ اس نے در در کی خاک چھانی، ٹھیک ہے. تو وہاں جملہ کیا بنائیں گے کہ اسے ملازمت حاصل کرنے کے لیے در در کی خاک چھاننی پڑی. جی، اب ہمارے پاس اگلا محاورہ ہے خدا لگتی کہنا. جی، خدا لگتی کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سچ بات کہنا، ٹھیک ہے، حق بات کہنا، سچی بات کہنا. تو کیا جملہ ہوگا؟ خدا لگتی کہوں تو میرے بیان میں جھوٹ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بیان میں میری باتوں میں جھوٹ شامل نہیں ہے. جی، نمبر 10 پہ ہمارے پاس محاورہ کیا ہے؟ خون پسینہ ایک کرنا. خون پسینہ ایک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت محنت کرنا، ٹھیک ہے، سخت محنت کرنا. مقصد کو پانے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. جی، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جی، نمبر 11 ہے بات بڑھانا، اور محاورہ کیا ہے؟ بات کا بتنگڑ بنانا. جی، بات کا بتنگڑ بنانا، یعنی اس میں اب دیکھیں کہ اسم تسخیر بھی آ گئی اور اسم مکبر بھی آ گیا، ٹھیک ہے، بات اور بتنگڑ. جی، معنی اس کا کیا ہوگا پہلے دیکھ لیتے ہیں. جی، بات بڑھانا یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا. تو اس وقت محاورہ کیا بولا جاتا ہے؟ بات کا بتنگڑ بنانا. جی، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ نہ بناؤ. خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ نہ بناؤ، یعنی بات کو مزید نہ بڑھاؤ، جتنی بات ہے صرف اتنی کہو. جی، اس کے بعد ہمارے پاس محاورہ ہے پانچوں انگلیاں گھی میں. ہر طرف سے فائدہ حاصل ہونا، ہر طرف سے نفع ملنا، ٹھیک ہے. اور اس کا جملہ کیا ہے کہ آج کل اکرم کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، یعنی اسے ہر طرف سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے. جی، اس کے بعد ہے خیالی پلاؤ بنانا. خیالی پلاؤ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف سوچنا اور عمل نہ کرنا. یعنی آپ کی پلاننگ تو بہت بڑی بڑی ہوں، ٹھیک ہے، آپ منصوبہ سازی جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہوں، لیکن عملی طور پر آپ کا کوئی بھی کام نہ ہو، تو اس وقت محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ خیالی پلاؤ بنانا، غیر تعمیری کام، ٹھیک ہے، کہ صرف سوچ ہو اور عمل نہ ہو. جی، چھوٹا سا ہم جملہ کیا بنائیں گے؟ خیالی پلاؤ بنانے کی بجائے کچھ کام کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. جی، کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک تو
سوچ کا خیال کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ٹس سے مس نہ ہونا، ڈھٹائی سے کام لینا، یعنی اپنی ہی بات چاہے وہ جھوٹی ہے سچی ہے جو بھی ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنی اس بات پہ اڑے رہنا، ضد کرنا، اپنی ضد پر قائم رہنا، ڈھٹائی سے کام لینا. میری لاکھ کوشش کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوا. ٹھیک ہے، یعنی میں تو کوشش کرتا رہا اسے نقصان سے بچانے کے لیے، لیکن اس نے ضد سے کام لیا، اس نے ڈٹائی سے کام لیا. جی ہمارے پاس اگلا محاورہ ہے یک جان دو قالب. کیا مطلب ہے اس کا؟ مل کر رہنا، متحد ہونا. ٹھیک ہے، جیسے ایک محاورہ اور ہے اسی کے مطلب کا، شیر و شکر ہونا. ٹھیک ہے، تو مل کر رہنا، متحد ہونا. دونوں بھائی ایسے رہتے ہیں گویا یک جان دو قالب ہیں، یعنی مل کر رہتے ہیں، متحد رہتے ہیں، اور لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. جی یہ تو تھے ہمارے پاس محاورات، اور اب ہمارے پاس صفحہ نمبر 44-45 پہ ہے تفہیم. جی تفہیم میں ہمارے پاس فخر پاکستان ہے، اور فخر پاکستان جو ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ عبدالستار ایدھی کے متعلق. عبدالستار ایدھی کا نام آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا، اور ان کو بلا شبہ انسانیت کا خدمت گار اور محسن پاکستان کہا جا سکتا ہے. تو یہ تفہیم آج اس کے متعلق ہم بات کریں گے. عبارت آپ کے سامنے ہے، اور اس میں سے آپ کو جو ہے سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہم نے دینے ہیں. تو الف حصہ شروع کرتے ہیں کہ عبارت کو پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں دیجیے. جی تو پہلا ہمارے پاس ہے سوال، عبدالستار ایدھی کون تھے؟ جی عبدالستار ایدھی انسانیت کے خدمت گار اور محسن انسانیت تھے. جی اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ عبدالستار ایدھی کا تعلق کہاں سے تھا؟ جی ان کا تعلق بھارت کی ریاست گجرات کے علاقے بانٹوا کے ایک متوسط طبقے سے تھا. ٹھیک ہے، درمیانے طبقے سے تھا، مڈل کلاس جس کو کہا جاتا ہے. جی نمبر 3 ہے ہمارے پاس، ایدھی ٹرسٹ کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ جی 1951 میں، سن 1951 عیسوی میں 23 سال کی عمر میں ایدھی صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان میں ڈسپینسری بنائی. ڈسپینسری بنا کر انہوں نے ایدھی ٹرسٹ کا آغاز کیا، اور آج تو وہ بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہا ہے. جی اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے، عبدالستار ایدھی کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ جی کیا جواب ہم لکھیں گے کہ وہ ذیابیطس اور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے، اور بروز جمعہ 8 جولائی 2016 کو انتقال کر گئے. اور نمبر 5 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ عبدالستار ایدھی کے جنازے کا احوال لکھیے. تو مختصراً ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کی نماز جنازہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ادا کی گئی، اور اس کے بعد گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور سرکاری اعزازات کے ساتھ ایدھی ولیج میں سپرد خاک کیا گیا. یعنی یہ عظیم ہستی تھی، تو ان کو باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا گیا اور سپرد خاک کیا گیا.
جی، تفہیم کے ہی حوالے سے ہمارے پاس بے جز ہے کہ کسی اور سماجی کارکن کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ سماجی کارکن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے معاشرے کے حوالے سے انسانیت کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی ایک اور عظیم شخصیت ہیں کہ جو غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ تو محمد رمضان چھیپا نام آپ ذہن میں رکھیے گا۔ محمد رمضان چھیپا پاکستان کے مشہور سماجی کارکن ہیں۔ 2007 میں انہوں نے چھیپا ویلفیئر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، اور چھیپا ایمبولینس پاکستان کی دوسری بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ پہلی ایدھی والوں کی ہے، ٹھیک ہے، ایدھی ایمبولینس سروس ہے، اور دوسری چھیپا ایمبولینس سروس۔ جی، ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، اسی لیے غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے انہوں نے بہت سے شیلٹر ہومز بنائے ہیں، اور دسترخوان کا اہتمام جگہ جگہ پہ کیا ہے انہوں نے، کہ جہاں پہ لوگ آرام سے اپنی جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ جی، یہ سیلاب اور دوسری ناگہانی آفات میں لوگوں کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قیمتی خدمات کے سلسلے میں انہیں ستارہ امتیاز، گولڈ میڈل اور دیگر اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ انعامات یا اعزازات انہیں دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے 5 جملے محمد رمضان چھیپا کے حوالے سے۔ جی عزیز طالبات، ہمارا صفحہ نمبر 45 تک سلیبس اس ٹرم کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایسا کیا تھا کہ صفحہ نمبر 28 پہ جو مرکبات ہیں سابقے اور لاحقے کے حوالے سے، ان کو ہم نے جو ہے وہ چھوڑ رکھا تھا کہ اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ تو آج یہ بھی کام مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سابقے اور لاحقے کے حوالے سے۔ جی، مرکبات کی ایک قسم اور بھی ہے جس میں کسی بامعنی لفظ سے پہلے کوئی بھی حرف بڑھا دیا جاتا ہے، اسے سابقے کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے آتا ہے، سبقت لے جاتا ہے، تو اسے سابقہ کہا جاتا ہے۔ اور الفاظ کے بعد آنے والے جو حروف ہیں یا علامات بھی ان کو کہا جاتا ہے، انہیں لاحقے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور ہم نے سابقے اور لاحقے کے حوالے سے پہلے بھی کسی لیکچر میں بات کی تھی۔ میں نے آپ کو سابقے اور لاحقے کی باقاعدہ تفصیل جو ہے وہ بتا دی تھی، تعریف بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ سابقہ وہ علامت ہے جو کسی لفظ کے شروع میں لگا دی جاتی ہے اور اس کے معنی تبدیل کر دیتی ہے۔ لاحقہ وہ علامت ہے کہ جو کسی بھی لفظ کے آخر میں آ کر اس کا مفہوم تبدیل کرتی ہے۔ اور یہ ذہن نشین آپ کے ہونی چاہیے بات کہ سابقے اور لاحقے آپ نے اس طرح سے بنانے ہیں کہ اگر ان کو اس لفظ سے جو لگایا گیا لفظ ہے اس سے الگ کیا جائے تو جو باقی رہنے والا لفظ ہے وہ کوئی نہ کوئی معنی ضرور رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ان پڑھ میں ان سابقہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اگر ہم ہٹا دیں تو پڑھ، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنا، یعنی مفہوم اس کا بنتا ہے۔ یا اگر سبزہ زار کہیں تو زار لاحقہ ہے، اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو پیچھے لفظ سبزہ رہتا ہے جس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ یا نیک مزاج، نیک کو اگر ہم ہٹائیں گے سابقے کو تو مزاج، طبیعت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے سابقے اور لاحقے بنانے ہیں۔ جی، تو الف حصہ شروع کرتے ہیں کہ سابقے آپ کو دیے گئے ہیں، تو یہ سابقے لگا کر 3 مرکب الفاظ آپ نے بنانے ہیں۔
نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے بے. تو بے سے ہم نے 3 سابقے کون سے بنائے؟ بیکار، بے نام، بے مراد. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہمارے پاس سابقہ ہے نا، نون الف نا. تو نا سے نامعلوم، ناکام، ناسمجھ. جی. نمبر 3 پہ با، با مراد، با ادب، با نصیب. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 پہ جو سابقہ ہے وہ ہے ان. ان سے ان پڑھ، انمول، انجان. نمبر 5 پر، پر نور، پر کیف اور پر امید. نمبر 6 پہ سابقے کی جو علامت ہے وہ ہے لا، لا مکان، لا زوال، لا محدود. جی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے غیر، غیر ضروری، غیر حاضر، غیر حتمی. جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سر، سرفروش، سرنگوں، سرکار. جی. نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے در، درآمد، درکار، اور اس کے بعد کیا ہے درپیش. جی. 3 ہم نے مرکب الفاظ بنائے. اس کے بعد ہے نمبر 10 پہ ہمارے پاس دل. دل سابقے سے ہم نے کون سے الفاظ بنائے؟ دل نشیں، دل افروز اور دل پذیر. جی. اس کے بعد ہمارے پاس بے جز ہے. لاحقے کے حوالے سے لاحقے ہمارے پاس کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے بان، ساربان، بادبان، ریڑھی بان. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم چلتے ہیں دان، پاندان، نمکدان، روشن دان. جی. نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے سر، درد سر، خود سر، بابو سر. ٹھیک ہے. بابو سر جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت تفریح گاہ ہے، ہمارے اپنے پاکستان میں ہی ہے. ٹھیک ہے. بابو سر ٹاپ اس کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اپنے یہ علاقے مکمل کیے سر کے حوالے سے. اور نمبر 4 پہ ہے ناک، وحشت ناک، خوفناک، دردناک. جی. آگے ہے دہ. دہ کے ساتھ ہم نے کون سے الفاظ بنائے؟ آرام دہ، نقصان دہ، تکلیف دہ. جی. خانہ کے ساتھ ڈاک خانہ، کتب خانہ، باورچی خانہ. جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے زار. زار کے حوالے سے چمن زار، حالت زار، دل زار، سبزہ زار بھی بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک. جو آپ کو آسان لگے. اس کے بعد ہمارے پاس لاحقہ ہے گار، مددگار، سازگار، روزگار. اور نمبر 9 پہ ہے نشین، صدر نشین، دل نشین، سجادہ نشین. اور نمبر 10 پہ ہے ہمارے پاس نامہ، عہد نامہ، محبت نامہ، کارنامہ. اس طرح سے ہم نے ان لاحقوں سے 3 مرکب الفاظ مکمل کیے. آگے چلتے ہیں. آپ کے پاس ہے تفویض کار، اور تفویض کار آپ کے پاس ہے کہ صفحہ نمبر 29 پہ دیے گئے اجزاء جیم اور دال کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے سابقے علاقے سے 3 مرکب الفاظ بنائے، اور نمبر جیم اور دال پہ آپ کے پاس سابقے اور لاحقے ہیں جن سے آپ نے 2 مرکب الفاظ بنانے ہیں. تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے. اپنے نردبان کے جتنے بھی صفحات 45 تک حل کرائے گئے ہیں وہ آپ نے سب مکمل کرنے ہیں. آپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی. بہت شکریہ.